बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लाइफ एंड लिविंग वन के लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक जो चल रहा है पिछले लेक्चर्स में वो है इस्लाम का निज़ाम अखलाक। आज हम अखलाकी सिफ़ात के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी सिफ़ात हैं, खूबियाँ हैं जो अखलाक के दायरा कार में आती हैं, जो इंसान में होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी खामियाँ हैं या ऐसी नापसंदीदा सिफ़ात हैं जो इंसान में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अखलाकी सिफ़ात के बारे में कि अखलाकी सिफ़ात क्या हैं। अज़ीज़ तलबा इकराम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और शायर कहते हैं तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। आपके अखलाक करीमाना को कुरान ने खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का जो है वो दर्जा अता फरमाया। और इसे बरकर रहता है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो आपने फरमाया क्या तुम कुरान पाक का मुताला नहीं करते? काना खुल्कुहुल कुरान, आपका अखलाक कुरान में है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, वैसे तो हर नेक अमल अगर वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, तो उसे हम नेक अमल या इबादत कहते हैं और वो कहलाने का मुस्तहिक भी है। लेकिन मुसलमान मुफक्किरीन ने आम तौर पर इबादत के अल्फाज उन आमाल पर जो है वो उनका इंतबाक किया है, उनको मखसूस कर दिया है जिनके ज़रिए बंदा अल्लाह ताला की अज़मत और उसके माबूद होने का एतराफ़ करते हुए उसके सामने सर तस्लीम खम करता है या आजिज़ी इंकसारी का जो है वो इजहार करता है। तो ये इसे हम नेक अमाल की पहली किस्म कहते हैं। दूसरी किस्म ऐसे नेक अमाल जो पैगम्बराना दावत इस्लाह का इजहार जिनसे होता है, यानी कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दीन की तबलीग, कुरान की तबलीग, दरस हदीस और दीगर मामूलात जो अल्लाह ताला अपने अम्बिया कराम के ज़िम्मे जो लगा कर भेजता है, और वो उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनकी उम्मत जो है उनके जो मुस्लिहीन हैं, मुफक्किरीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, उसको जो है वो आगे इस काम को अंजाम देते हैं। तो नेक आमाल की तीसरी किस्म वो आमाल हैं जिनमें जो बंदा अगर उनको बजा आवर लाए, उनको जो है वो परफॉर्म करे, तो वो उसमें खुदा की नियाबत, अल्लाह के नायब होने के, अल्लाह के खलीफा होने के जो है वो उसमें रंग झलकता है। ऐसे ही अमाल को फ़नी इस्लाम में अखलाकी आमाल कहते हैं या अखलाकी हसना कहते हैं या अखलाक कहते हैं। और इससे मुराद कि अल्लाह की जितनी सिफ़ात अल्लाह ताला की ज़ात में मौजूद हैं वही बंदे के दरमियान, बंदे के अंदर जो है वो होनी चाहिए। खुदा जो है वो रहमान व रहीम है, तो बंदे के अंदर भी रहम की सिफ़त जो है वो उसके अंदर कार फरमा होनी चाहिए। खुदा जो है वो सत्तारुल अयूब है, दूसरों के ऐब जो है उनको छुपाता है, तो इंसान को भी दूसरों के ऐबों की जो है वो पर्दापोशी करनी चाहिए। खुदा गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाला है, उफ़्व व दरगुज़र से काम लेता है, तो हमें भी इंसानों के मामले में, एक दूसरे के मामले में उफ़्व व दरगुज़र से जो है वो काम लेना चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अखलाकी सिफ़ात की अगर बात करें तो उनमें से पहली सिफ़ात जो हैं हम उनको दो किस्मों में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहली किस्म सिफ़ात महमूदा, यानी कि पसंदीदा सिफ़ात। पसंदीदा सिफ़ात जिनको अच्छी निगाह से देखा गया है, ऐसी खूबियाँ जो इंसान के अंदर हों तो वो अच्छा कहलाने की, नेक कहलाने की या अखलाकी हसना कहलाने की जो है वो हकदार कहलाती हैं। सबसे पहली उसमें जो है वो पसंदीदा सिफ़ात में पहली सिफ़त जो इंसान में होनी चाहिए वो है सब्र।
صبر اسلام جو انفرادی اور اجتماعی نیکیوں میں انسان جو نیکیاں ہیں ان میں انسان سے جو اسلام مطالبہ کرتا ہے وہ صبر کا کرتا ہے، اور صبر کے معنی جو ہے وہ بڑے وسیع ہیں۔ ہم نے اس کو بہت محدود معنی میں لے لیا کہ کسی مصیبت پہ، خدا نخواستہ کسی پریشانی پہ، یا کسی اپنے پیارے کے بچھڑ جانے پہ، دنیا سے چلے جانے پہ صبر کرنا، صرف یہی صبر ہے، جبکہ صبر جو ہے اس کا بڑا بڑا وسیع ہے۔ اس کو مختصر الفاظ میں اگر یوں کہیں کہ کسی نیک کام کے لیے تکلیف، صدمہ، ناگواری برداشت کرنا، اور ایسے ہی برے حالات میں حق اور سچائی پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا، یہ اس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ اور اگر صبر کی بات ہو تو ہم آپ کو مثال دینا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف میں جب آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کی جب آپ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے پیچھے جو ہے وہ آوارہ قسم کے لڑکے اور نوجوان لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا، اتنا زخمی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ سے پوچھا گیا اگر آپ بد دعا کر دیتے تو وہ لوگ غارت ہو جاتے، پہاڑ ان کے اوپر گر جاتا، کوئی بھی عذاب آ سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے صبر فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، راہ ہدایت کی دعا فرمائی ان کے لیے۔ ایسے ہی احد مبارک، جنگی احد میں جب آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس موقع پر بھی آپ نے صبر سے کام لیا اور امت کو صبر کی تلقین فرمائی۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے باوجود آپ نے صبر فرمایا اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالے جو ہے وہ جن کے اوپر آپ بے صبری کا خدا نخواستہ اطلاق کر سکیں۔ اور صبر کی بات ہو رہی ہو تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر اپنے سارے کنبے اور جانثار ساتھیوں کو جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو کر صبر کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے اس کو قائم کیا۔ تو عزیز طلباء طالبات، صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سچائی اور راست بازی، اخلاقی پسندیدہ صفات میں سے دوسرے نمبر پہ آئے گی سچ یا سچائی۔ سچ کا اسلام میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ مومن اور منافق، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیزوں میں سے بیسک چیز جو ہے وہ سچائی ہے۔ سچائی سے بھی ہم نے اس کو بھی بہت مختصر جو ہے وہ چیز سمجھ لیا، کسی واقعے کو سچا پیش کرنا، اسی کو ہم سمجھتے ہیں سچائی ہے، جبکہ سچائی کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہے۔ سچائی دل میں بھی ہونی چاہیے، سچائی عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ سچائی دل میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا دل نفاق سے، منافقت سے پاک ہونا چاہیے، جو ہمارے دل میں ہو وہی باہر ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ اور فریب ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ قول ہو وہی ہمارا جو ہے وہ فعل ہو، ہمارے قول اور فعل میں فرق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن قرآن پاک میں جو ہے وہ صدق کو مومن اور منافق کے درمیان فرق کی وجہ قرار دیا گیا، اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے وہ اس پر گواہی دیتی ہیں سچائی کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب بھی صادق و امین تھا، لوگ آپ کو سچے اور امانت دار انسان کے طور پر جو ہے وہ آپ کے دشمن بھی مانتے تھے۔ لہٰذا سچ کو ہماری زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے، سچ بولنے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الصدق ینجی، صدق جو ہے یہ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو کئی سچ بولنے پڑتے ہیں، ایک سچ جو ہے وہ بہت جھوٹوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ لہٰذا
اپنی زندگی میں سچ بولنے کی عادت کو اپنائیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر ہے جی عدل و انصاف۔ اسلامی معاشرے کا انتہائی اہم یہ اخلاقی صفت پسندیدہ صفات میں سے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایسی بہت سی قرآن پاک کی آیات ہمیں عدل و انصاف کے جو ہے وہ دامن تھامے رکھنے کی جو ہے وہ تلقین کرتی ہیں، اور یہ عدل و انصاف بھی حقیقت میں سچائی کا ہی ایک جو ہے وہ راست بازی کی ہی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جس سے معاملہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے کرے، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ معاشرہ جو ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، محرومیاں ان کا جو ہے وہ مقدر جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں کتاب و نبوت کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میزان انصاف جو ہے وہ قائم کرنا، اور میزان سے مراد عدل و انصاف ہی کی قوانین ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہدایت دی گئی ہے کہ معاملات میں عدل و انصاف کو اور سچی جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس کو اپنائیں، یہی خدا کے لیے جو ہے پسندیدہ چیز ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے اعدلوا ولو کان ذا قربی، سچائی عدل سے کام لو، چاہے وہ عدل کرنا تمہارے کتنے ہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف یہ بات کیوں نہ جاتی ہو۔ عزیز طلباء طالبات، انصاف اور سچائی اتنی اہم ہے کہ نہ ہی اپنی رشتہ داری اور خاندانی دیکھ کر عدل کے خلاف بات کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی پہ ترس کھا کر اس کے خلاف حق میں بیان دینا چاہیے، نہ ہی کسی کے خلاف اپنے دل میں کسی پرانی رنجش اور دشمنی کا جو ہے وہ کینہ رکھ کر اس کے خلاف جو ہے وہ سچائی کے خلاف جو ہے وہ اپنی بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی امانت۔ حدیث مبارکہ میں جو منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھے گا تو اس میں خیانت کرے گا، اس سے بات کریں گے تو وہ گالی گلوچ کرے گا، جھوٹ بولے گا، جھگڑا کرے گا۔ لہذا امانت بھی ایک سچائی اور راست بازی کی ہی شکل ہے۔ امانت سے مراد محض یہی نہیں کہ جو چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے مطالبے پر ویسے ہی اس کو چیز وہی سیم جو ہے وہ کر دی جائے، بلکہ تمام حقوق و فرائض جو آپ کے ذمے ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی انسان کو ایک امین شخص کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اس میں امانت جو ہے وہ ہر حال سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص کسی سے مشورہ لیں تو اسے اچھا مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے، اس میں بھی خیانت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بھلے کا مشورہ دینا چاہیے جو آپ کے علم کے مطابق ہے۔ کسی کے رازوں کو محفوظ رکھنا بھی جو ہے وہ امانت ہے، اور قرآن پاک میں امانت کی جو ہے وہ صرف بار بار اس کو اپنانے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کفار مکہ نے آپ کو شہید کرنے کا معاذ اللہ پروگرام بنایا، تو اس رات بھی جو آپ کے پاس امانتیں تھیں، آپ کو ان کی فکر تھی، اور آپ نے انہی لوگوں کی جو آپ کو شہید کرنا چاہ رہے تھے ان کی جو رقوم، ان کی امانتیں، ان کے سامان آپ کے پاس بطور امانت پڑا تھا، ان کو ادا کرنے کے لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جو ہے وہ اپنے بستر پر چھوڑ کر آئے کہ آپ امانتیں لوگوں کی لٹا کر صبح ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا اور آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ فرما لیجیے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اتنی اہمیت ہے امانت کو اس کے حقدار تک جو ہے وہ پہنچانے کی۔ اس کے بعد ہے جی عفو درگزر۔ عفو درگزر، اسلام میں عفو درگزر کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے۔ عفو سے مراد کسی دوسرے کے گناہ، خطا اور قصور کو معاف کرنا، اور انتقام کی آگ میں جلنے کے بجائے اپنا دل صاف کر لینا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ آگے جو ہے وہ دوسرا گال بھی پیش کر دیں. اس سے تو شر پسند عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. معافی اس صورت میں مناسب لگتی ہے جب غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی پہ شرمندگی کا احساس ہو. اس کے احساس نہ ہونے کی صورت میں بھی انسان اگر معاف کر دے تو یہ انسان کی جو ہے انسانیت کی، اخلاق کی، تقوی کی جو ہے وہ معراج کہلاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات یحب العفو، معاف کرنا جو ہے وہ پسند فرماتی ہے، اور ہمیں بھی معافی جو ہے وہ آپس میں معاملات میں معاف کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں بسا کر اپنے آنے والی زندگیوں کے لیے مشکل نہ پیدا کیا کریں، دل صاف رکھا کریں اور اپنے دلوں کو جو ہے وہ پاک رکھا کریں. بچپن میں سنتے آتے تھے نا، لڑائی معاف کرو اور اللہ کا گھر صاف کرو. تو وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ دل ہے، دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے کو چیزیں جو ہے وہ معاف کر دینی چاہیے. کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. چھٹی چیزیں رواداری. رواداری بھی عفو درگزر سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، اور اس سے مراد بھی باہمی تعلقات میں جو ہے وہ خیر خواہی سے کام لینا اور معمولی خطاؤں، معمولی غلطیوں کی جو ہے وہ پکڑ نہ کرنا، اور بھائی چارے اور قوت کی فضا جو ہے وہ قائم کرنا ہے. کہ رواداری کی وجہ سے جی یہ معاملہ جو ہے وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک پسندیدہ صفات محمودہ میں سے ایک صفت ہے. احسان سے مراد بھی یہ بھی عفو درگزر کی جو ایک مثال ہے، ایک صورت ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ جو ہے رکھا جائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ فائدہ مند ہونا عقلاً اور شرعاً ٹھیک بھی ہو. احسان کی بے شمار صورتیں ہیں. ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کی مالی امداد کرنا، کسی کو مصیبت سے جو ہے وہ نجات دلانا، کسی کی پریشانی میں آپ کو اس کی اخلاقی جو ہے سپورٹ کرنا، مالی جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی سپورٹ کرنا. بلکہ نہ صرف زبان سے جو ہے وہ سپورٹ کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ سپورٹ ہو سکتی ہے وہ بھی کر دینا چاہیے. اور احسان صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے ہی میں محدود نہیں، بلکہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی اس کی جو ہے وہ بڑی لفظوں میں اسے احسان کہتے ہیں. سارے حقوق و فرائض اس طرح ادا کیے جائیں جیسے ان کا حق ہے، تو یہ بھی احسان ہے. کچھ لوگ نیکی کر کے اپنی نیکی بات کا ضائع کرتے ہیں. قرآن پاک میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنی نیکیوں کو کسی کو جو ہے وہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر جو ہے وہ ضائع نہ کر لیا کریں. اجر تو رب کی ذات سے آپ نے لینا ہے، وہ مالک بہترین اجر دینے والا ہے. آپ کی سوچ، آپ کی توقع، آپ کے خیال سے بڑھ کر وہ ذات جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر عنایت فرمائے. اس کے بعد ہے جی مساوات، برابری. اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں جی. اسلام میں کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی. لہٰذا امیر ہو یا غریب، غلام ہو یا آقا، سب کے لیے قانون کی پابندی یکساں ہونی چاہیے. جبکہ ہمارے یہاں پہ ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ غریبوں کے لیے قانون اور ہیں، امیروں کے لیے قانون اور ہیں. اور یہی طبقاتی تقسیم جو ہے یہ سسٹم میں، نظام میں، معاشرے میں افراتفری کا باعث جو ہے وہ بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے ملک میں یہ معاشرتی مساوات جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں، عبادت میں، تمام تقریبات میں انصاف فراہم کرنے میں، عدل کے نظام میں، جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب میں جو ہے وہ برابری جو ہونی چاہیے. قرآن میں، اسلام میں تو دیکھیں نا، مسجد میں سب کو برابر کھڑا کرتے ہیں. مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ امیر کے لیے صف اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. تو باقی چیزوں میں بھی قانون کی یکساں پابندی جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. کسی کے لیے کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں، بلکہ نہ بڑھتری کمتری ہے، سب کے لیے برابری اس میں ہونی چاہیے.
نویں چیز ہے جی اخوت، بھائی چارہ. تو اخوت پہ بھی پہلے ہم بات کر چکے. اخوت اس کو کہتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں چوہے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے. لہٰذا ہمیں اخوت، شفقت، رحم دلی سے اپنے معاملات جو ہیں وہ خیر خواہی سے ایک دوسرے کی خدمت گزار اور رضامند ہونا چاہیے. جو چیزیں تعلقات کو خراب کرنے والی ہوں، دلوں میں دشمنی پیدا کرنے کے اسباب ان میں موجود ہوں، ان سب سے بچ کے رہنا چاہیے. اور اخوت کا ایک مطلب تو ملت اسلامیہ کو وسیلے قوم مضبوط کرنا بھی ہے. اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اور اخوت ہی ایک پرامن اور صالح معاشرے کی جو ہے وہ ضمانت ہوتی ہے. 10ویں چیز ہے تقویٰ. تقویٰ کا لغوی معنی ڈرنا ہوتا ہے، اور تقویٰ کی بڑی وسیع جو ہے وہ رینج ہے. جتنی بھی اوپر ہم نے پیچھے خوبیوں کا ذکر کیا ہے پڑھتے ہوئے، ان میں اسلام کے نزدیک صرف اس صورت میں وہ تعریف کے قابل ہیں جب ان سے مراد خدا کی، ان کا مقصد جو ہے خدا کی رضا ہو. تو تقویٰ جو ہے یہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے. برتری اللہ کے نزدیک تقویٰ کی بنیاد پر ہے. تقویٰ کا معنی خوف خدا بھی ہے. تقویٰ کا معنی رب کا جو ہے وہ ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مراد ہے. تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے، جس سے مبارکہ میں ہے کہ انما الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات ہیں جو جن میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہوگی یا حرام. تو جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ مشتبہات سے بھی جو ہے وہ بچتا ہے. ایسے ہی علماء کرام سے بات کا مسئلہ پوچھیں تو علماء کہتے رہتے ہیں کہ یہ شرعاً فتویٰ لیں تو یہ بات جائز ہے، لیکن تقویٰ کی روشنی میں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو تقویٰ کی جو رینج ہے وہ بہت وسیع ہے. اور تقویٰ کی مثال کسی صوفی بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ململ کا کپڑا ہو اور کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہو، ان جھاڑیوں کے اوپر آپ وہ ململ کا کپڑا پھینک دیں اور اس کو اٹھائیں، کھینچیں، اتاریں اس طرح کہ وہ اس میں چھید نہ پڑے، وہ کپڑا ململ کا جو ہے وہ پھٹے نہ. تقویٰ کی مثال جو ہے وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور متقی لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں بہت خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے، بہت کامیابیاں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے اسلام کی جو اخلاقی صفات ہیں، صفات محمودہ ہیں، وہ پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.